उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और टॉपिक जो आज का हम डिस्कस करेंगे वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसको इन शॉर्ट में MBO भी कहा जाता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को हम शॉर्ट वर्ड में MBO भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने जो प्लानिंग प्रोसेस पढ़ लिया है, तो उसमें हमने ये देखा है कि प्लानिंग प्रोसेस में हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस एंड स्टेप्स हैं, जिनसे हम गुजर के जो है अपने प्लान्स को सेट करते हैं और फिर उसी प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर सब ऑर्डिनेट्स जो है उस प्लान को अचीव करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक को समझने से पहले हम थोड़ा प्रीवियस टॉपिक्स को स्टडी करते हैं, प्रीवियस डेफिनेशंस को। इस तरीके से हमने ट्रेडिशनल मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, और फिर उसके बाद हमने साइंटिफिक डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है ना। मीन्स अगर हम कहें तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन को हमने आर्ट्स भी कहा था और साइंस भी कहा था, और साइंटिफिक डेफिनेशन को हमने प्योर साइंस के बेस पे जो है हमने उसको डिफाइन किया था, ठीक है। तो वो ट्रेडिशनल और साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमारे पास क्या होता था कि जितने भी प्लान्स होते थे, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते थे, वो हमेशा टॉप लेवल बनाते थे, ठीक है। टॉप लेवल और मिडिल लेवल या लो लेवल मैनेजर्स जो होते थे, वो क्या करते थे, प्लान्स बनाते थे, ठीक है। तो प्लान्स या ऑब्जेक्टिव जब टॉप लेवल बना लेते थे, सेट कर लेते थे, तो उसके बाद सबऑर्डिनेट्स जो हैं, जो कि काम करने वाले लोग हैं, वो फिर उन गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को या प्लान्स को क्या करते थे, अचीव करते थे विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी जो है विदाउट एनी हेजिटेशन। वो लोग क्या करते थे, अपना काम और अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे। लेकिन मेजर हेजिटेशन उनकी क्या होती थी कि वो ऑब्जेक्टिव या वो प्लान जो सेट किए जाते थे, वो उनके नेचर ऑफ वर्क के मुताबिक या तो नहीं होते थे, या उसमें उनकी एक्सपर्टीज कम होती थी, या उसमें उनकी स्किल्स कम होते थे। तो जिसकी वजह से, या उनके पास इतनी गाइडेंस नहीं होती थी कि किस तरीके से उन्होंने इन गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट ड्रॉबैक्स होते थे, डिफरेंट डिमेरिट्स या वीकनेसेस होती थी इसमें, ठीक है। तो वीकनेस क्या होती थी कि हम सही तरीके से प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं जा सकते थे। तो अभी 1950 में पीटर ड्रकर ने जो है ये मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि हम ऑलरेडी आगे पढ़ेंगे कि पीटर ड्रकर ने जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट दिया, तो इसमें उन्होंने किन चीज़ों पे फोकस किया, किन चीज़ों को उन्होंने अहमियत दी, ठीक है ना। तो वो सब पॉइंट्स हम क्या करेंगे यहाँ पे अब आगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, आगे स्टडी करेंगे, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है, आजकल की जो मैनेजमेंट है 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी की, वो मैनेजमेंट जो है प्रीवियस मैनेजमेंट से कैसे डिफरेंट है, और कैसे वो हमारी प्रोडक्टिविटी को जो है इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन। अभी चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, और वन बाय वन जो है इनके टॉपिक को डिफाइन करते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, और आज के लेक्चर में हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को MBO भी कहा जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स को MBO भी कहा जाता है, और ये कॉन्सेप्ट जो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का, हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था 1954 में, ठीक है। 1954 में ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आया था, और इस कॉन्सेप्ट को जो प्रेजेंट किया गया है वो पीटर ड्रकर ने प्रेजेंट किया है। पीटर
ड्रकर ने 1954 को जो है वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट जो है वो पेश किया था, इसकी थ्योरी जो है हमारे सामने पेश की थी। अच्छा, 1954 में पीटर ड्रकर ने ये कहा था कि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो सिर्फ टॉप लेवल्स पे नहीं बनते, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा जो है वो टॉप लेवल या मिडल लेवल पे नहीं बनते, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स को आप लोग क्या करते हो, हर लेवल्स पे बनाओगे, हर लेवल्स पे ऑब्जेक्टिव को आप डेवलप करोगे ताकि उससे हम क्या कर सकें, आसानी से उनको अचीव कर सकें और हमें पता चल सके कि हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो कौन अचीव कर रहा है और वो कितनी परफॉर्मेंस जो है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में शो कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से पहले जो अगर हम ट्रेडिशनल मैनेजमेंट की बात करें, ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव सेटिंग की बात करें, तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो टॉप लेवल पे सेट करते थे और फिर वो ऑब्जेक्टिव्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते थे। वो ऑब्जेक्टिव जो है हर एक लेवल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते थे, हर एक लेवल को पहुंचा दिए जाते थे और फिर उसके बाद जो है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता था, ठीक है। तो इससे में इसको हम ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव सेटिंग कहते हैं, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट इसको हम कहते हैं। और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में हम हर लेवल पे मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, आपस में मिल के, हर लेवल के जो है वो मिल के आपस में बैठ के जॉइंटली जो है वो एक कॉमन गोल या जिस पे हर एक बंदा एग्रीड होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे वो अपने उन गोल्स को बनाते हैं, ठीक है, अपने उन गोल को सेट करते हैं ताकि हर एक बंदा हमें हर एक बंदे को पता चल सके कि उनका कौन सा गोल है। और इससे भी हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सा बंदा कौन सा गोल अचीव करेगा और वो कितनी एफर्ट जो है वो उसमें अपनी लगा रहा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का पर्सपेक्टिव क्या है, व्हाट इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिस तरीके से यहाँ पे लिख रहा है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज़ अ कम्प्रीहेंसिव मैनेजरियल सिस्टम, ठीक है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है ये एक पेचीदा मैनेजरियल सिस्टम है। क्यों पेचीदा है, क्योंकि इसमें हम सिस्टमेटिकली इंटीग्रेट, हम डिफरेंट मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को, डिफरेंट मैनेजरियल की जो टास्क होते हैं उनको हम सिस्टमेटिकली सीक्वेंस वाइज, ऑर्डर वाइज हम क्या करते हैं, उनको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट मींस उनको जमा करते हैं, उनको कंबाइन करते हैं, ठीक है। अब मैनेजरियल एक्टिविटीज़ क्या है, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ जो है वो हमारे पास डिफरेंट नंबर्स की मैनेजरियल एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि कंट्रोलिंग हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, थिंकिंग हो गया, ठीक है, इस तरीके से पेपर वर्क हो गया, इस तरीके से मीटिंग अरेंजमेंट हो गई। अब ये जितने भी बातें हैं ये सब मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो गई, ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन हो गई, लीडरशिप हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं। तो इन्हीं मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। क्यों इंटीग्रेट करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकें जिसमें हम क्या करें, अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो सेट करें और उन ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के बाद हम उन गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर लें, अचीव कर लें, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब है कि हम क्या करें, जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं उनको हम एक दूसरे के साथ मिलाएं, एक दूसरे के साथ उनको जोड़ें, ठीक है। अगर हम उर्दू में इसकी मीनिंग्स को देखें इंटीग्रेशन की, तो इसको इंज़िमाम कहते हैं। इंज़िमाम वो क्रिकेट वाला इंज़िमाम नहीं, बल्कि इंज़िमाम का मतलब है हम आहंग साजी करना, लोग उसको जो है चीज़ों को जो है इकट्ठा करना, एक जगह पे लाना, ठीक है, घुल मिल जाना। तो ये सब चीज़ें हम मैनेजरियल एक्टिविटीज़ जो कि हमने अभी जिक्र कर लिया, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, उन सब एक्टिविटीज़ को हम एक जगह पे जमा करते हैं ताकि उन
سے ہم ایک سسٹم بنا سکیں, ایک ایسا مینیجریل سسٹم بنا سکیں, ٹھیک ہے, جن کے ذریعے ہم اپنے گولز اور آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکیں, ٹھیک ہے. تو یہ سسٹم کوئی ایک مینیجر نہیں بناتا, ٹھیک ہے. جب ایک کمپلیکسٹی آ جاتی ہے تو اس کمپلیکسٹی میں پھر ایک بندہ انوالو نہیں ہوتا, اس میں پھر آپ کے آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ ایکسپرٹس اور وہ لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں جو کہ ان میں ایکسپرٹیز نہیں رکھتے, لیکن ان کے لیے یہ گولز اینڈ آبجیکٹیوز کا جو بننا ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے. ان کی گول اینڈ آبجیکٹیو کی جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ کس طرح ہوگی, کون کرے گا, تو یہ بھی جاننا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو کیا کرتا ہے, کانشیسلی ڈائریکٹ ٹورڈز ایفیکٹونیس اینڈ ایفیشنسی, ٹھیک ہے. اگر ہم مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو کریں گے, ایک ایسا مینیجیریل سسٹم ڈیولپ کریں گے جس کے میں ساری مینیجیریل ایکٹیویٹیز ہمارے پاس جمع ہو جائیں گی, ساری ایکٹیویٹیز ہمارے پاس ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہو جائیں گی, تو آٹومیٹکلی ہمارا مائنڈ, ہم جو ہے جتنے بھی مینجمنٹ کے لوگ ہوں گے, جتنے بھی مینجمنٹ کے سمجھنے والے لوگ ہوں گے, وہ ڈائریکٹلی یہی کہیں گے اگر ہم ایسا ایک سسٹم بنائیں گے جس میں ساری مینیجیریل ایکٹیویٹیز ہمارے پاس ریکارڈ میں ہوں, ساری مینیجیریل ایکٹیویٹیز کو ہم سسٹمیٹکلی یا آرڈرلی کمبائن کر لیں اور ان کو اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ شیئر کر دیں, تو آٹومیٹکلی ہم کیا کریں گے, اپنے آرگنائزیشن کو ایفیکٹونیس اینڈ ایفیشنسی کی طرف لے کے جائیں گے, ٹھیک ہے. اور اس سے نہ تو صرف آرگنائزیشن کے گولز اچیو ہوں گے بلکہ انڈیویجول گولز کو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں, آسانی سے اچیو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ایک ایسا سسٹم بناتے ہیں, اور وہ سسٹم ہم کس لیے بناتے ہیں, ہم سسٹم اس لیے بناتے ہیں کہ اس میں ہم مینیجیریل ایکٹیویٹیز کو, جتنی بھی مینیجیریل ایکٹیویٹیز ہے, کمیونیکیشن ہے, کنٹرولنگ ہے, انفارمیشن شیئرنگ ہے, ڈیسیجن میکنگ ہے, اسی طریقے سے لیڈرشپ ہے, اسی طریقے سے ریسورس ایلوکیشن ہے, اس طریقے سے ٹاسک اسائننگ ہے, اس طریقے سے اگر ہم ڈسپلن کی بات کریں, سوشلائزیشن کی بات کریں, تو یہ سب چیزیں ہم کیا کرتے ہیں, انٹیگریٹ کرتے ہیں ایک آرڈرلی مینر میں, اور سیکوینس وائز ہم کیا کرتے ہیں, ایک ایسا سسٹم مینیجیریل بناتے ہیں جس میں آرگنائزیشن میں مینیجرز اور امپلائیز سبارڈینیٹ آپس میں مل کے کیا کرتے ہیں, ایکٹیویٹیز کو, آبجیکٹیوز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور پھر وہ ہر ایک بندے کو اسائن کی جاتی ہے, اور اسی کے مطابق پھر وہ ان کو کیا کرتے ہیں, گولز کو اچیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب ہر ایک بندے کو ایکٹیویٹیز دے دی جاتی ہے اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے سامنے یہ ایکٹیویٹیز, یہ آبجیکٹیو سیٹ کیے گئے ہیں, تو پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے, اس کام کو آسانی سے پرفارم کرے گا, اور آٹومیٹکلی اس کو جب وہ پرفارم کرے گا تو وہ ایفیکٹولی اینڈ ایفیشینٹلی اس کام کو جو ہے وہ پرفارم کرے گا, اور اس سے ہمارے آبجیکٹیوز اینڈ گول جو ہے وہ اچیو ہوں گے, ٹھیک ہے. اور ٹریڈیشنل مینجمنٹ آبجیکٹیو سیٹنگ کیا ہوتا تھا کہ اس میں مینیجر نے تو بنا لیا, اب کیا پتا وہ امپلائی کو وہ گول پسند ہے یا نہیں, یا امپلائی کہے گا کہ مجھے مہنگا گول دے دیا, مجھے ایسا گول دے دیا جو کہ اچیو بھی نہیں ہو سکتا, یا جو ڈیفیکلٹ ہے, جس میں محنت کی زیادہ ضرورت ہے, اور میری سیلری بھی جو ہے اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, اور دوسرے بندے کو آسان گول دیا ہے, تو پھر وہ جو ہے موٹیویشن جو ہے لیول کم ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے ایفیشنسی لیول بھی کم ہو جاتا ہے. تو اس کو انکریز کرنے کے لیے پھر پیٹر ڈرکر نے ایک کانسیپٹ پیش کیا, تھیوری پیش کی, جس کو مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں. A process whereby superior and subordinate manager of an organization jointly identify common goals, ٹھیک ہے. یہاں پہ subordinate managers کا مطلب کیا ہے کہ جو ہمارے پاس سپیریئرز ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹاپ لیول کے, جس طرح یا سی ای او کی بعد یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کے بعد وہ لوگ, اور سب آرڈینیٹ مینیجر مینز کہ ہمارے پاس جو ٹاپ لیول مینیجرز ہیں, مڈل لیول مینیجر ہیں, وہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس سب آرڈینیٹ مینیجرز کہلاتے ہیں. پھر ان کے انڈر ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم آفیسرز یا سپروائزرز وغیرہ کے نام سے جانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ سپیریئرز کی, ٹاپ لیول, مڈل لیول, لو لیول, ٹھیک ہے, فرنٹ لائن مینیجر, نان مینیجریل سٹاف کو ہینڈل کرنے والے مینیجرز, آفیسر, سپروائزر, یہ سب آرگنائزیشن میں کیا کرتے ہیں, آرگنائزیشن کے لیے ایک جوائنٹلی آئیڈینٹیفائیبل گول بناتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ لوگ آپس میں مل کے میوچول انڈرسٹینڈنگ سے
ٹاپ مینیجرز کے ساتھ بیٹھ کے، سی ای اوز کے ساتھ بیٹھ کے، ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ بیٹھ کے، پرنسپل کے ساتھ بیٹھ کے یہ کیا کرتے ہیں، اپنے لیے گولز ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اپنے لیے آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں. اور جب وہ گولز اینڈ وہ آبجیکٹیوز سیٹ کر لیتے ہیں تو مینیجرز یا جو سپیریئرز ہوتے ہیں وہ ان کو اپروو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں، اپنے لیے اپنی ایکٹیویٹیز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جس طریقے سے یہاں پہ میں ایک ڈائیگرام سا ڈرا کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ہیرارکی ڈرا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اب اس ہیرارکی میں دیکھیں تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ مینیجرز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ڈیفرنٹ سب آرڈینیٹس آ رہے ہیں. تو فار ایگزامپل یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ٹاپ مینیجر ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ مڈل مینیجر ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو نیچے ہیں یہ کیا ہے، فرسٹ لائن یا نان مینیجریل سٹاف ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ٹاپ مینیجر ہے یہ کس کو آرڈر کرے گا، کس کے ساتھ یہ کمیونیکیشن کرتا ہے موسٹلی، تو یہ یا تو ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں یا آنرز ہوتے ہیں یا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ان کے ساتھ جو ہے ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے. تو اب آنرز کیا کرتا ہے، ٹاپ مینیجرز کو، مڈل مینیجر کو، ٹاپ مڈل اینڈ لوور ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے، اب یہ اونر کے لیے یہ سب آرڈینیٹ مینیجرز ہیں، ٹاپ لیول، مڈل لیول اینڈ لو لیول، ٹھیک ہے. اب وہ ان مینیجرز کے ساتھ کیا کرتے ہیں، پھر گول سیٹ کرتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ بلا کے میٹنگ میں بٹھا کے اور ان کے سامنے گول سیٹ کرتا ہے. اور اگر ہم ٹاپ لیولز کی بات کریں تو ٹاپ لیول میں 1 2 3 اگر یہی 3 لوگ ہیں آرگنائزیشن میں تو پھر یہی 3 لوگ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے سب آرڈینیٹ مینیجر ہیں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے پھر میڈل کے لیے اگر ہم دیکھیں تو میڈل کے لیے اپنے جو ہے وہ فرنٹ لائن مینیجرز ہوتے ہیں، سپروائزرز ہوتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ وہ ڈیلنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جس طریقے سے اگر ہم اگزامپل لیں ٹیچرز کی تو ٹیچرز کے ساتھ کون سب آرڈینیٹ ہے، اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے. ٹیچر کے ساتھ کون سب آرڈینیٹ ہو سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ سب آرڈینیٹ ہو سکتے ہیں، یا سی آر یا جی آر بھی ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم اگزامپل لیتے ہیں ایچ او ڈیز کی تو ایچ او ڈیز کے ساتھ کون سب آرڈینیٹ مینیجر ہو سکتے ہیں، ان کے سٹاف، ان کے ٹیچرز جو ہیں وہ سب آرڈینیٹ مینیجر ہو سکتے ہیں. اگر ہم کنٹرولر، ایگزامینر یا کوآرڈینیٹر کی اگزامپل لیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ایچ او ڈیز ان کے سب آرڈینیٹ مینیجرز ہو سکتے ہیں. اگر ہم پرنسپل کی بات لیں تو پرنسپل کے لیے پرنسپل کے لیے جو ہے وہ اکاؤنٹ آفیسر، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ایڈمن آفیسر، اس طریقے سے کنٹرولر، اس طریقے سے کوآرڈینیٹر، اس طریقے سے سیکیورٹی انچارج، اس طریقے سے فائنینس انچارج، اس طریقے سے ایچ او ڈیز، اس طریقے سے کنٹرولر یا کوآرڈینیٹر. تو یہ سب کیا ہو گئے، ان کے سب آرڈینیٹ مینیجرز ہو گئے، ٹھیک ہے. تو سمجھنے کی بات جو یہاں پہ ہے وہ کیا ہے کہ مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو ہمارے پاس ایک پروسیس ہے جس میں سپیریئر اور سب آرڈینیٹ مینیجر، یا جس میں مینیجر اور ان کے سب آرڈینیٹس آپس میں مل کے ایک گول جو ہے جوائنٹلی گول آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں فار دی آرگنائزیشن، فار دی ڈپارٹمنٹ، اور ان گولز کو پھر کیا کرتے ہیں، اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسری لائن میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ define each individual major areas of responsibility، ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ ہر انڈیویجول کے لیے میجر ایریا آف رسپانسبلٹیز ڈیفائن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان ٹرمز آف ریزلٹ ایکسپیکٹڈ آف ہم اینڈ یوز دیز میجر ایز اے گائیڈ، ٹھیک ہے. تو جب سب آرڈینیٹس اور سبارڈینیٹ مینیجر اور سپیریئر مینیجر آرگنائزیشن کے لیے ایک گول آئیڈینٹیفائی کرتا ہے تو اس کے بعد جو بھی انڈیویجول وہاں پہ بیٹھا ہے، جو بھی بندہ وہاں پہ بیٹھا ہے، چاہے وہ فزکس ڈپارٹمنٹ کا ہو، چاہے وہ کیمسٹری کا ہو، چاہے وہ میتھس کا ہو، چاہے زوالوجی کا ہو، یا اگر وہ مینیجر ہے تو فائنینس کا مینیجر ہو، ایچ آر کا مینیجر ہو، مارکیٹنگ کا مینیجر ہو، تو پھر ان کی ایریا سے ریلیٹڈ جو بھی ایریاز اس کا ہے اس ایریا سے ریلیٹڈ ان کی رسپانسبلٹی دی جاتی ہے کہ آپ کا فائنینس کا یہ گول ہوگا، آپ کے ایچ آر کا یہ گول ہوگا، آپ کے مارکیٹنگ کا یہ گول ہوگا. تو جو چیز آپ ان سے ایکسپیکٹ کرو گے، سپیریئر جو بھی اپنے سب آرڈینیٹ مینیجر سے ایکسپیکٹ کرے گا تو وہ ان کو وہ گول جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ گول اسائن کر دے گا، آئیڈینٹیفائی کر دے گا. جوائنٹلی وہ جو ہے آئیڈینٹیفائی کریں گے گولز کو اور پھر وہ اس مینیجر کو اسائن کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور وہی گول جو ہے پھر یہاں پہ لاسٹ لائن میں لکھا گیا ہے اینڈ یوز دیز میجرز ایز گائیڈز،
اور پھر وہ اسی کو کیا کرے گا ایز اے گائیڈنس یوز کرے گا. جس طریقے سے مینیجر نے کہہ دیا, مارکیٹنگ مینیجر نے, کہ میں جو ہے اس سال 2000 کسٹمرز کو انکریز کر دوں گا, ٹھیک ہے, 2000 کسٹمر کو میں اس سال انکریز کروں گا. تو اگر وہ 2000 کسٹمر کو تو انکریز کر لیتا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے اپنا گول اچیو کر لیا, اور اسی کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے 2000 کسٹمر ہو گئے ہیں, تو ہم کہیں گے کہ ہاں 2000 کسٹمر ہو گئے, اور اسی کی وجہ سے جو ہے اس کی پرفارمنس جو ہے وہ گڈ ہے, کیونکہ اس نے اپنا ٹارگٹ, اپنا گول اچیو کر لیا. اس طریقے سے اگر فائنینس والے کہتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ سے اتنا پروفٹ جنریٹ کریں گے, تو اگر وہ جنریٹ کر لیتے ہیں 10,000 50,000 پروفٹ جنریٹ کر لیتے ہیں, تو ہم کہیں گے کہ ہاں اس نے یہ بات کہی تھی میٹنگ میں, آبجیکٹیوز نے سیٹ کیا تھا اور اس نے اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر لیا. ٹھیک ہے. فار دا آپریٹنگ دا یونٹ, یہ مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ کسی یونٹ کو آپریٹ کر رہا ہے, اس کے ذریعے وہ اپنے گول کو اچیو کرے گا یا یونٹ کو پروڈیوس کرے گا, جو بھی چیز ہے. اینڈ اسیسنگ دا کنٹریبیوشن آف ایچ ممبر, اور لاسٹ میں چیز کیا ہوگی کہ وہ اپنی جو اس نے کام کیا ہے, جو اس نے ڈپارٹمنٹ کو چلایا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد کتنی کتنی کنٹریبیوشن ان کے ساتھ ان کے ممبرز نے کی ہے. جیسے کہ اگر مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی ہم بات لیں, تو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں صرف مینیجر ہی نہیں ہوتا, بلکہ اس کے ساتھ ڈفرینٹ ٹیمز ہوتی ہیں. سیلز ٹیم ہوتی ہے, ایڈورٹائزمنٹ ٹیم ہوتی ہے, اس طریقے سے پرائسنگ ٹیم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس طریقے سے سوشل میڈیا ٹیم ہوتی ہے. تو وہ سب کیا کرتے ہیں, وہ سب وہی مارکیٹنگ گول جو کہ کسٹمر کو انکریز کرنا ہے, اسی گول کو اچیو کرنے میں پھر مارکیٹنگ مینیجر کی ہیلپ کرتے ہیں. تو ہر ایک بندے کی کنٹریبیوشن کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں. اچھا, تو این بی او مینجمنٹ بائی آبجیکٹیوز کی بینیفٹس, میرٹس اینڈ ایڈوانٹیجز, یا ویکنیس, ڈی میرٹس اینڈ ڈس ایڈوانٹیج. ٹھیک ہے, جب بھی آپ کوئی بھی پلان بناتے ہیں, جب بھی آپ کوئی بھی آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں, یا جب بھی آپ کوئی ایک پروسیس بناتے ہیں یا ایک سسٹم بناتے ہیں, تو اس کے کچھ میرٹس یا ڈی میرٹس ہوتے ہیں, ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ویکنیس یا بینیفٹس ہوتی ہیں. تو ہم ان ٹاپکس کو انشاءاللہ اپنی کمنگ لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. سبجیکٹ ہے پرنسپل آف مینجمنٹ, اور ٹاپک جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ایم بی او, بینیفٹس اینڈ ویکنیسز. ایم بی او اسٹینڈس فار مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو, جو کہ ہم نے پریویس لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا تھا. مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو کے بینیفٹس اینڈ ویکنیسز آج ہم پڑھیں گے. اس کو میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف ایم بی او بھی کہا جاتا ہے, یا ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیج آف ایم بی او بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جس طریقے سے ایم بی او میں ہم کہتے ہیں کہ ایم بی او جو ہے ایک پروسیس ہے جس میں مینیجر اور سب آرڈینیٹس جو ہیں وہ آپس میں مل کے جو ہے کسی بھی گولز یا آبجیکٹیو کو سیٹ کرتے ہیں, جو کہ لو لیول پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لو لیول آبجیکٹیو جو ہوتے ہیں, جو کہ ورکنگ آبجیکٹیو ہوتے ہیں, آپریشنل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, ان کو ہم جب سیٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم مینیجر اور سب آرڈینیٹس کو آپس میں انوالو کرتے ہیں. تو مینیجر اور سب آرڈینیٹ جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک میوچولی انڈرسٹینڈیبل گول اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں, تاکہ ان کو وہ آسانی سے اچیو کر سکیں. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ 1950 میں اس کے بعد جو ہے پیٹر ڈرکر نے ایم پی او کا کانسیپٹ کیا تھا کہ مینیجر اور سب آرڈینیٹ آپس میں جو ہے لو لیول گولز کو سیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ کوئی نیا پروسیس یا نیا سسٹم انٹروڈیوس کرتے ہیں, تو اس میں ہمیشہ کچھ بینیفٹس بھی ہوتے ہیں, بلکہ زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں اور کم اس کی ویکنیسز ہوتے ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. 100% رزلٹ آپ کو پھر بھی نہیں ملتا, لیکن جو پریویس پروسیس یا سسٹم ہوتا ہے اس سے آپ زیادہ امپروو, زیادہ پروڈکٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ بینیفٹس ہیں اور کچھ ویکنیسز ہیں, تو وہ ہم آگے جو سلائیڈ آئیں گے اس میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف اور بینیفٹ اینڈ ویکنیسز کو پڑھتے ہیں. اچھا, اب ہم بینیفٹس آف ایم بی او کے بارے میں پڑھیں گے کہ ایم بی او کے کیا بینیفٹس ہیں, کیا فائدے ہمیں ملتے ہیں اگر ہم مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو کا پروسیس جو ہے
وہ اپنے آرگنائزیشن میں یوز کریں. ٹھیک ہے، اس کے بینیفٹس تو ایڈوانٹیجز تو میں نے آلریڈی اس سے پریویس اس میں سلائیڈ میں بھی بتا دیے تھے کہ اس سے گولز جو ہے وہ ہر ایک بندے کے سامنے کلیئر ہو جاتا ہے. مینیجرز کے ساتھ، اپنے سپیریئر کے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنے گولز کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اور جو ہے ان کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے پروڈکٹیوٹی انکریز ہو، ایفیشنسی آئے، اور ہر ایک بندے کو اس کے رولز اینڈ ہر ایک بندے کو اس کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں پتہ چلے. ہر ایک بندے کو یہ پتہ چلے کہ اس نے کون سا گول اچیو کرنا ہے، اور کس کے انڈر رہتے ہوئے کس کے نیچے جو ہے انہوں نے اپنے کام اور اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ون بائی ون جو ہے ہم اس کی بینیفٹس کو پڑھتے ہیں. سب سے پہلا جو بینیفٹس ہے، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا، کلیئرٹی آف گولز اینڈ موٹیویشن. کہ ہر ایک بندہ جب وہاں پہ بیٹھا ہوگا مینیجرز کے ساتھ، سپیریئر کے ساتھ، اور جب مینیجیریل ایکٹیویٹیز وہاں پہ پرفارم ہو رہی ہوں گی، تو ہر ایک بندے کے سامنے جو ہے وہ اس کا گول کلیئر ہو جائے گا کہ اس نے کیا پرفارم کرنا ہے، اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے سامنے وہ گول جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. جب ایک آرگنائزیشن کا گول سیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ڈپارٹمنٹل گول سیٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہر ایک بندے کو وہ گول جو ہے اسائن کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اس گول کو اگر اچیو کر سکتا ہے تو وہ اپنے مینیجر کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ ہاں یہ گول میں اچیو کر سکتا ہوں، اور اس گول کو میں جو ہے اچیو کروں گا. تو جب ایک بندہ خود سے گول کو سیٹ کر لیتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی موٹیویشن شو کرتا ہے، انرجی شو کرتا ہے کہ اس سے کیا ہو جائے گا، ان کا موٹیویشن لیول جو ہوگا وہ ہائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دوسرے پوائنٹ میں وہ کہتا ہے کہ امپرومنٹ آف مینیجنگ تھرو ریزلٹ اورینٹڈ پلاننگ. ٹھیک ہے، ریزلٹ اورینٹڈ پلاننگ کا کیا مطلب ہے کہ ہم پلاننگ اس طرح نہیں کرتے کہ ہم ایک چیز پلان کر لیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اس ریزلٹ کا ویٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں کرتے ہم یہاں پہ کیا کریں گے، ہم پہلے ریزلٹ اپنے لیے سیٹ کریں گے کہ میں نے 4 GPA لینا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے لیے پہلے کیا کرو گے، ایک ٹارگٹ سیٹ کرو گے، ریزلٹ اورینٹیشن کرو گے، آپ اپنے لیے ریزلٹ کو کلیئر کرو گے پہلے کہ آپ کا ریزلٹ کیا ہے، آپ نے کیا اچیو کرنا ہے. تو جب آپ نے اچیو کرنا ہے کسی چیز کو، تو پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو، اس کی سے ریلیٹڈ اس کے لیے پلاننگ کرتے ہو، اس کے لیے سوچتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ بات نہیں کر رہے، پہلے بھی ہم یہی کرتے تھے کہ جب ہم ایک ریزلٹ کی طرف جاتے ہیں، آبجیکٹیوز کو سیٹ کرتے ہیں، اسی کے مطابق پلاننگ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہے، یہاں پہ اس میں امپرومنٹ آ جاتی ہے، امپرومنٹ آف مینجمنٹ آ جاتی ہے. کہ ہم کس طرح امپرومنٹ، کہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ آپ کو پھر اسی سے ریلیٹڈ انفارمیشن دیتا ہے. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک مینیجیریل سسٹم بنتا ہے، تو مینیجیریل سسٹم اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ہم جو ہے امپرومنٹ لا سکے. اگر کوئی اور ایکسپرٹ وہاں پہ بیٹھا ہو، اگر کوئی اور بندہ بیٹھا ہو جس کے پاس انفارمیشن ہو، کمیونیکیشن کر سکتا ہو، بتا سکتا ہو، لیڈرشپ سکلز ہو اس میں، تو وہ پھر آپ کو کیا کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. تو یہاں پہ ریزلٹ اورینٹڈ پلاننگ کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ ریزلٹ لوگوں کو سامنے بتاتے ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ پھر ہر ایک بندہ اسی کے مطابق پلان کرتا ہے، اسی کے مطابق انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، اور اس سے پھر کیا ہو جاتی ہے، امپرومنٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تھرڈ اس میں کیا ہے، کلیریفیکیشن آف آرگنائزیشن رولز اینڈ اسٹرکچر. جب آپ مینجمنٹ بائی ایم پی او کرتے ہو تو اس میں آپ آرگنائزیشن رولز اینڈ ان کے اسٹرکچرس کو آپ ڈیفائن کر دیتے ہو کہ یہ آپ کا رول ہوگا. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ فائنینس کا کیا رول ہے، مینیجنگ منی. جس طریقے سے ہم نے ہینری فیول کی انڈسٹریل ایکٹیویٹیز پڑھی تھی، فائنینشیل ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے، اس طریقے سے کمرشل ایکٹیویٹیز. تو یہ سب ایکٹیویٹیز جو ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں، ان کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، ان کو آرگنائزیشن لیول پہ یا اسٹرکچر کے بیس پہ ان کو ہم رولز اسائن کر دیتے ہیں، اور پھر ہر ایک بندہ جو ہے اس میں اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہمیں اتھارٹی کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا بندہ جو ہے وہ اتھارٹی کو پرفارم کرے گا، کون سا بندہ جو ہے جس کو ہم نے رپورٹ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو ریزلٹ ایکسپیکٹڈ آف دا پیپل آکیپائنگ دا رول. ٹھیک ہے، تو ہم اس بندے کو جو کہ رول کو آکیپائی کرتا ہے، جس کے پاس کوئی رول ہوتا ہے، تو وہ اسی رول کے مطابق پھر دیکھتا ہے کہ کون سا ایکسپیکٹڈ ریزلٹ مجھ سے لیا جائے گا. جس طریقے سے اب سیلز کی ہم بات کریں کہ
ہم نے کیا کرنا ہے، کسٹمرز کو انکریز کرنا ہے. تو کسٹمر کیسے انکریز ہوں گے؟ جب آپ ان کو پروڈکٹ سیل آؤٹ کرو گے، جب آپ سیلنگ کرو گے. تو جب سیلنگ ہوگی تو تبھی جو ہے آپ کی ایکسپیکٹڈ ریزلٹ بھی اچیو ہوگا، اور آپ کا رول بھی پتہ چلے گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ سیلنگ کریں گے، اور تبھی جا کے آپ اس ریزلٹ کو پورا کر سکتے ہیں. اور پھر آپ نے کس کو رسپانس کرنا ہے، وہ ڈیلیگیشن جس کو اتھارٹی دی گئی ہے، جس کو اتھارٹی ڈیلیگیٹ کی گئی ہے، اسی کے ریزلٹ کو پھر ہر ایک بندے نے اپنا رول پلے کر کے حاصل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ ون کیا ہے؟ فورتھ ون بینیفٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ بینیفٹ آف ایم بی او ہمارے پاس، اگر ہم جب بھی جوائنٹلی گولز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، جوائنٹلی گولز کو جو ہے وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے بیس پہ جب ہم وہ گول کو سیٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی انکریجمنٹ آئے گی. ٹھیک ہے، ان پرسنل میں، امپلائیز میں، اور وہ کمٹمنٹ شو کرے گا کہ اپنے گولز کو اور آرگنائزیشن کے گولز کو اچیو کر سکے. ٹھیک ہے. انکریجمنٹ ان میں کس طرح آئے گی؟ انکریجمنٹ اس طرح آئے گی کہ جب آپ کسی بندے کے ساتھ مل کے کوئی چیز ڈیسائیڈ کرتے ہو، اور اس میں اس بندے کی ولنگنیس ہو، اس میں وہ بندہ خوشی خوشی اپنی انفارمیشن کو شیئر کرے، خوشی خوشی اپنے آئیڈیاز کو شیئر کرے. اس کو جو ہے آپ کوئی ٹاسک یا کوئی رول اسائن کر دو، اور وہ جب اس پہ ایگریڈ ہو جائے، یا وہ خود ہی اس رول کو جو ہے ایکسیپٹ کر لے، تو اس سے اس میں کمٹمنٹ آ جاتی ہے، اس سے اس میں موٹیویشن آ جاتی ہے. اور اس کمٹمنٹ اور موٹیویشن کے بیس پہ وہ پرسنل گولز مینز اس کا جو گروتھ ہوتا ہے، اس میں جو اس کی کیریئر کی اپرچونیٹیز ہوتی ہے وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے، اور آرگنائزیشن کی گولز جو ہے وہ بھی اس کے اچیو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ففتھ پوائنٹ اس میں ہے ڈیولپنگ این افیکٹو کنٹرول. جس طریقے سے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جب مینیجرز اور سب آرڈینیٹس آپس میں گولز کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، تو پھر مینیجر کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا بندہ کون سے گول پہ کام کر رہا ہے، کون سا بندہ کون سی چیز پرفارم کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی سے ہمارے پاس افیکٹو کنٹرول جو ہوتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. کیسے کہ ہم اس کو میجر کر سکتے ہیں ان کے ریزلٹ سے، ان کی پرفارمنس سے، کہ وہ کتنا جو ہے اپنے ریزلٹ کی طرف جا رہا ہے. جیسے کہ اگر ہم نے بات کی کہ سیلز اب دیکھا جائے تو 2000 ہم نے کسٹمرز کی بات کی، تو اگر ہمارے پاس کسٹمر تو انکریز ہو رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. پھر ہم جس بندے نے لیا تھا کہ سیلز کو انکریز کرنا ہے، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ شاباش دیں گے جو سیلنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اپنے گولز کو اچیو کر رہا ہے. تو اس طریقے سے اگر وہ اس گول کو اچیو نہیں کرے گا تو پھر ہم کریکٹیو ایکشن لیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ یار کیوں آپ اپنے گولز کو اچیو نہیں کر رہے ہو، اور ہمیں پتہ بھی ہوگا کہ کون سے بندے کی رسپانسبلٹی ہے سیلز کو انکریز کرنا، اور کام جو ہے وہ کس طرح پرفارم کر رہا ہے. تو ہم اس پہ آسانی سے چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ میں ہمارے پاس ہے ویکنیس آف ایم بی او. ویکنیسز آف ایم بی او کیا ہے؟ کہ ایم بی او جو ہے وہ ہمارے پاس اس کے کچھ ایڈوانٹیج بھی ہیں، کچھ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں، کچھ ویکنیسز بھی ہیں، کچھ خامیاں بھی ہیں ایم بی او میں. وہ کون کون سی خامیاں ہیں؟ اچھا، خامیاں اگر ہم بات کریں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے پاس کسی انوائرمنٹ میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ انوائرمنٹ ڈائنامک ہوتے ہیں اور کچھ انوائرمنٹ اسٹیٹک ہوتے ہیں. تو اسٹیٹک انوائرمنٹ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال تک سیم اسی طرح ہی چل رہا ہوتا ہے. اگر ہم تعلیم کی بات کریں، ایجوکیشن کی بات کریں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فرسٹ سے لے کے 10 تک ایک سٹینڈرڈ کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، 1 سے لے کے 10ویں تک ہمارا وہی سیلیبس ہوتا ہے، ہم وہی سیلیبس فالو کرتے ہیں. 5 سال بعد یا 10 سال بعد کہیں سے اس سیلیبس میں تھوڑی بہت چینجز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم اس طریقے سے بات کریں تو ایم ایس سی تک کی اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو فرسٹ سے لے کے 16 ایئر آف ایجوکیشن تک ہم سملرلی اس چیز کو فالو کرتے ہیں. تو یہ اسٹیٹک ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آتا. وہی پیپر، وہی ایگزامز، وہی اسٹڈیز، وہی اسائنمنٹ، وہی کوئزز، یہ سب کچھ چلتے جاتے ہیں. تو یہ اسٹیٹک انوائرمنٹ ہے. ڈائنامک انوائرمنٹ کیا ہوتے ہیں؟ ڈائنامک انوائرمنٹ وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں ٹائم ٹو ٹائم چینجز آ رہی ہوتی ہے. جس طریقے سے اگر ہم ایئر میں سیزنز کی بات لیں، ٹھیک ہے،
تو سیزن ہمارے پاس 4 ہے، ونٹر ہے، سمر ہے، فال ہے، اسپرنگ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ سیزن ہے، جو اس کے بیس پہ ہم پھر کیا کریں گے، اپنے لیے ٹائم ٹو ٹائم پلاننگ کریں گے، چینجز لائیں گے، تاکہ ہم اسی کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو ویکنیس آف ایم بی او میں ہمارے پاس پہلا پوائنٹ کیا ہے، وہ ہے فیلئر ٹو ٹیچ دا فلاسفی آف ایم بی او. اب فیلئر ٹو ٹیچ دا فلاسفی آف ایم بی او کا کیا مطلب ہے؟ مینیجر مسٹ انڈرسٹینڈ اینڈ اپریشیٹ فلاسفی آف ایم بی او. بہت سے مینیجر جو ہوتے ہیں وہ ایم بی او کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے؟ کیونکہ وہ ایکچولی اس فلاسفی پہ ایگری نہیں ہوتے. جس طریقے سے ہم نے کہا نا کہ مینیجر سب آرڈینیٹ کے ساتھ مل کے اپنے گول کو اچیو کرتا ہے. تو کچھ مینیجرز ان نیچر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں، وہ کسی دوسرے بندے کی بات نہیں سنتے، وہ اپنے سب آرڈینیٹس کو چھوٹا کنسیڈر کرتے ہیں، ان کی نالج کو چھوٹا کنسیڈر کرتے ہیں، ان کی جو ایجوکیشن ہے ان کو کم کنسیڈر کرتے ہیں، ان کے ایکسپیرینس جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مینیجر کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے. تو مینیجر کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہاں یہ اگر آپ نے سکسیسفل بننا ہے، اگر آپ نے افیکٹونیس اینڈ ایفیشینسی لانی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہوگا، اپنے سب آرڈینیٹ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ گول سیٹنگ کرنی ہوگی، اپنے سب آرڈینیٹ پہ اعتماد لانا ہوگا، اپنے سب آرڈینیٹس کو جو ہے وہ کمٹمنٹ، ان کی جو ہے ولنگنس ان کی جو ولنگنس ہے اس کو آپ نے انکریز کرنا ہوگا کہ وہ ہر ایک بندہ جو ہے اپنی ولنگس کے مطابق کوئی بھی گول یا کوئی بھی کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے پرفارم کرے، نہ کہ آپ ان کو فورس کے ذریعے بتاؤ. ٹھیک ہے. They should explain to the subordinate what, why, when, how must be clarified and also benefit for the participant. پھر مینیجرز کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ سب آرڈینیٹ کو بتائے کہ اس سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، کیوں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، کب ایکسپیکٹ کیا جائے گا، کس طریقے سے اس سے وہ کام دیا جائے گا. ہر ایک چیز، یہ جتنے بھی کویسچن ہے، واٹ، وائی، وین، ٹھیک ہے، یہ کویسچن ان سے سب آرڈینیٹس کو بتانے ہوں گے، کلیریفائی کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور تبھی وہ جو ہے اس سب آرڈینیٹس کو بینیفٹ بتائے گا کہ آپ اگر یہ کام کرو گے، اس طریقے سے آپ اپنی پرفارمنس شو کرو گے تو یہ بینیفٹ جو ہے وہ آپ کو مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے سب آرڈینیٹ سے کام بھی لینا ہے، اس پہ کنٹرول رکھنا ہے، اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اس کو بینیفٹس بھی بتانے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری پوائنٹ ویکنیس اس میں کیا ہے، فیلئر ٹو گیو گائیڈ لائنس ٹو دا گول سیٹر. اب گائیڈ لائنس کا کیا مطلب ہے، جب بھی آپ گول کو سیٹ کرتے ہو، جب بھی آپ گول کو جو ہے یا آبجیکٹیوز کو جو ہے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو، تو اس کو پراپر گائیڈ لائنز نہیں دی جاتی. پراپر گائیڈ لائنز کا کیا مطلب ہے کہ کتنے ٹائم میں ہم نے اچیو کرنا ہے، کیا چیزیں جو ہے وہ ہمیں ریکوائرڈ ہوں گی، کن کے ذریعے ہم نے. ٹھیک ہے. تو جس طریقے سے یہاں پہ وٹ، وائی، وین کی ہم نے بات کی، تو یہی کچھ کویسچنز ہوتے ہیں جو کہ وہاں پہ گول سیٹرز کو نہیں بتائے جاتے ہیں، نہیں ڈیفائن کیے جاتے. جس طریقے سے اگر ہم آن لائن ایگزامس کی بات لیں، تو بہت سے پوائنٹس ایسے تھے جو کہ اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں تھے، اور اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ اگر اسٹوڈنٹس کو پتہ بھی تھے تو انہوں نے اگنور کیے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جب بھی گول سیٹ ہوتے ہیں تو گول سیٹ کرنے کے لیے کچھ گائیڈ لائنز ہوتے ہیں، کوئی بھی کام پرفارم کرنے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ اصول، وہ گولز ان کو صحیح پتہ نہیں چلیں گے تو یہ ایم بی او کو پراپرلی امپلیمنٹ بھی نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. تو ہر ایک چیز کا اپنا اصول، اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور انہی طریقہ کار کے مطابق آپ نے اپنے کام کو پرفارم کرنا ہوتا ہے. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے، ڈیفیکلٹی آف گول سیٹنگ. جس طریقے سے ہم نے اس سے پہلے بھی تھوڑی بات کی کہ کچھ ڈائنامک انوائرمنٹ ہوتی ہے اور کچھ اسٹیٹک انوائرمنٹ ہوتی ہے. تو یہ جو گول ہوتے ہیں، ایم بی او ہوتے ہیں، یہ موسٹلی شارٹ ٹرم کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور شارٹ ٹرم کے لیے جب آپ یہ گول سیٹ کرتے ہو تو اگر تو انوائرمنٹ ڈائنامک ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا گول شارٹ ٹرم کے لیے سیٹ ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا گول جو ہے وہ اس شارٹ ٹرم میں اچیو نہ ہو. ہمارا گول جو ہے وہ شارٹ ٹرم میں اچیو نہ ہو، یا کسی بندے کو کوئی پرابلم آ جائے، کوئی فیملی ریزن یا کچھ بھی آ جائے. جس طریقے سے اگر ہم آن لائن
ایگزامس کی بات کریں تو ایک دن کا ٹائم ہوتا ہے. ایک دن کے ٹائم میں اگر آپ پیپر کر لیتے اور آپ کے لیے الیکٹریسٹی ایشو آ گئی, لائٹ چلی گئی پورا دن, نیٹ اویلیبل نہیں ہوا پورا دن, تو اس کی وجہ سے آپ کا جو گول ہوگا, آپ کے جو پیپر ایگزام ہوگا, تو وہ آپ اچھے طریقے سے اس کو پورے سے افیکٹولی ایفیشینٹلی اس کو آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے گولز بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی پرابلم کی وجہ سے ہم اس کو اچیو نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, ان موسٹ ایم بی او پروگرام مینیجر سیٹ گولز فار دا شارٹ ٹائم اونلی, اور یہ گول جو ہے شارٹ ٹائم کے لیے ہم سیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر وہ بندہ اس گول کو اچیو نہیں کرتا تو یہ آرگنائزیشن کے لیے ایک پرابلم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جس طریقے سے بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ ہم تو سوچتے ہیں کہ ہاں یہ ایک دن میں ہو سکتا ہے, لیکن کچھ ریزنز کی وجہ سے, کچھ ایشوز کی وجہ سے ہم اس کام کو پھر پرفارم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اگر ایم بی او جو ہے وہ شارٹ ٹرم کے لیے ہم موسٹلی بناتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ ایم بی او جو ہے یہ ہمارے لیے ایک ویکنیس بن جاتی ہے, کیونکہ ہم اس گول کو شارٹ ٹرم میں ڈفرینٹ ایشوز کی وجہ سے اچیو نہیں کرتے. ڈینجر آف انفلیکسیبلٹی, اب گول کو آپ پھر چینج بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جب ایک دفعہ آپ نے گول کو چینج کر لیا, ٹھیک ہے, ایک دفعہ گول کو سیٹ کر لیا تو اس گول کو آپ چینج نہیں کر سکتے. جس طریقے سے آپ کہتے ہو نا کہ یہ چیز میں نے کرنی ہے ایک مہینے میں, اب 15 دن 20 دن گزر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہو یار یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو رہا, یہ مسئلہ ہو رہا ہے, وہ مسئلہ ہو رہا ہے, تو پھر آپ اپنے گول کو چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو مینیجر آفن ہیزیٹیٹ ٹو چینج آبجیکٹیو, مینیجر کیا کرتے ہیں, ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, ہچکچاتے ہیں. ٹھیک ہے, فیئر محسوس کرتے ہیں کہ وہ آبجیکٹیوز یا گولز کو چینج کر دیں. ٹھیک ہے, تو although goal may cease to be meaningful, اور اس کی وجہ سے وہ گول جو ہے وہ میننگ فل نہیں بنتا, وہ گول وہ آبجیکٹیو جو ہے آپ کے لیے میننگ فل نہیں بنتا. تو مطلب کیا ہوا کہ آپ جب ایک دفعہ ہیزیٹیٹ کر جاتے ہیں کہ آپ اپنے گول کو چینج کریں گے, تو اس کی وجہ سے آپ کا گول جو ہے وہ پھر میننگ فل نہیں ہوتا, کیونکہ یہ شارٹ ٹرم کے لیے ہوتے ہیں, کم ٹائم کے لیے ہوتے ہیں, تو آپ اپنے گولز کو پھر چینج نہیں کر سکتے. نہ تو آپ اس گول کے ٹائم کو چینج کر سکتے ہیں, اور نہ ہی آپ اس گول کو جو ہے کسی دوسرے بندے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ ہاں اگر دوسرا بندہ آپ کے ساتھ ہیلپ کرے, سپورٹ کرے, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے اور کوئی اور بھی آپ کی ہیلپ نہیں کرتا, کیوں نہیں کرتا, کیونکہ ہر ایک بندہ اپنے شارٹ ٹرم گول کے لیے لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک بندہ انوالو ہوتا ہے. اب جیسے کہ آن لائن ایگزامس کی بات کریں ہم, تو ہر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آن لائن ایگزام میں بزی ہوتا ہے, تو وہ دوسرے کے ساتھ اتنا سپورٹ یا ہیلپ آؤٹ نہیں کرتا, کیونکہ وہ خود بھی اپنے ٹائم میں اپنے کام کو پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ہمارا لیکچر. تھینک یو.